Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान दूर से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुँचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएँ कायम करना, खादिमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त व खिताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम परशाद आप तक पहुंच जाएंगे। ये पैगाम आपकी ज़िंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। The wounds of Christ, मसीह के जख्म। खुदावंद के बदन पे जो वूंड्स हैं, जो जख्म हैं, ये मेराज का पैगाम है। तीसरी आयत पढ़ेंगे, अमाल पहला बाब उसकी तीसरी आयत। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। आमीन। खुदावंद ने अपने जी उठने के बाद बहुत से सबूतों के साथ, विद लॉट्स ऑफ एविडेंस, अपने आप को जिंदा साबित किया। क्या साबित किया? कि मैं जिंदा हूं। किस तरह से? बहुत से सबूतों के साथ। चर्च को यह जानने के लिए कि यीशु मसीह जिंदा है, उसे बाहर से कोई भी सबूत लेने की जरूरत नहीं। बाइबल के अंदर ही बहुत से सबूत हैं कि खुदा यीशु मसीह जिंदा है। हिस्ट्री से हमें एविडेंस लेने की जरूरत नहीं। कल्चर से, आर्कियोलॉजी से, किसी और जगह से हमें यह सबूत लेने की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह जिंदा है, क्योंकि उसने खुद अपने आप को जिंदा साबित किया। और एक एविडेंस जो हम लेंगे आज खुदावंद के जी उठने का, वो उसके जख्म है। क्या सबूत है? द वूंड्स ऑफ क्राइस्ट, खुदावंद के जख्म। और खुदावंद के वूंड्स को, जख्मों को, जो 5 मेन जख्म उसकी बॉडी पे थे, उनको देखने के लिए हम तूमा को स्टडी करेंगे, जो 12 रसूलों में से एक रसूल है। पेशे के एतबार से माहीगीर था। गलील की झील पे कफरनहूम में खुदावंद को मिला और खुदावंद ने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। थ्रू आउट हम उसकी लाइफ में एक जो प्रोमिनेंट चीज देखते हैं वो है शक। कैसी नेचर की उसकी? शक करने वाला, डाउट करने वाला। थॉमस क्या था? शक करने वाला रसूल था।
اور میرے خیال میں ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں توما کا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ موجود ہے یا اس کا ٹچ ہم میں موجود ہے، کیونکہ شک کا کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ ہم سب کی زندگیوں میں موجود ہے. سو ان اے وے وی آر آل لائک تھامس. کس کی مانت ہے؟ توما کی مانت ہے. اور جو 3 حوالے اس کے بارے میں ہمیں اناجیل میں ملتے ہیں، ان تینوں باتوں میں ہمیں شک نظر آتا ہے. سو ہی از آلویز ڈاؤٹنگ، ہی از آلویز نیگیٹو، ہی از آلویز ڈارک، اور وہ ہمیشہ منفی بات کرتا ہے. جو شخص منفی بات کرتا ہے وہ بیسیکلی شک کرنے والا ہے. جو شک کرنے والا ہے وہ منفی بات کرتا ہے. جو منفی بات کرتا ہے وہ شک کرنے والا ہے، اور جو شک کرنے والا ہے وہ بے اعتقاد ہے. جو منفی بات کرتا ہے وہ بے اعتقاد ہے. اگر آپ کسی کو جانتے ہیں یا سنتے ہیں کہ وہ منفی باتیں کر رہا ہے، بیسیکلی سے کیا پرابلم ہے؟ اس میں شک ہے. اور جس میں شک ہے اس میں ایمان نہیں ہے. یعقوب اپنے خط میں لکھتے ہیں اگر کسی جو کوئی دعا کرتا ہے ایمان سے مانگے اور شک نہ کرے. شک کرنے والا 2 دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے. ایسا شخص یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند کی طرف سے کچھ ملے گا. تو تھامس کی پرابلم کیا ہے؟ وہ ڈاؤٹ کرتا ہے، وہ کرٹیسائز کرتا ہے، وہ شک کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایمان کی کمی ہے. سو ڈاؤٹ از لائک ڈارکنس اینڈ ڈارکنس از لائک ڈیتھ. شک جو ہے تاریکی کی مانند ہے اور تاریکی موت کی طرح ہے. تو شک کرنے والا شخص موت کی حالت میں رہتا ہے. ایمان جو ہے وہ روشنی ہے، اور ایمان روشنی ریزریکشن کے برابر ہے، جی اٹھنے کے برابر ہے. اگر آپ میں ایمان ہے آپ میں روشنی ہے. اگر آپ میں روشنی ہے ایک نہ ایک دن آپ کی زندگی میں ریزریکشن ہوگی، آپ کے حالات میں ریزریکشن ہوگی، آپ کی باڈی میں، آپ کے فیتھ میں، آپ کے سرکمسٹانسز میں ریزریکشن ہوگی. شک کیا ہے؟ ڈارکنس، تاریکی ہے، اور تاریکی کیا ہے؟ موت ہے. ایمان کیا ہے؟ روشنی ہے، اور روشنی میں کیا ہے؟ ریزریکشن ہے، جی اٹھنا ہے. ہسٹری کے مطابق فرائیڈے کو خدا نے یسوع مسیح کو مسلوب کیا گیا، اور ایک بار پھر توما جو ہے وہ شک کی وادیوں میں اتر گیا. یسوع مسیح کی باڈی میں سے جان نکل رہی تھی اور توما کا ایمان نکل رہا تھا. جیسے جیسے یسوع اپنی زمینی لائف کے، ارتھلی لائف کے اینڈ پہ پہنچ رہا تھا، توما اپنے ایمان کے اینڈ پہ پہنچ رہا تھا. یسوع نے اپنی جان دے دی، توما نے اپنا ایمان دے دیا. اس کے لیے سب کچھ اینڈ ہو گیا. یسوع مسیح اب اس کے لیے ایک خواب کی طرح تھا. یسوع کی زندگی کا اینڈ ہو گیا اور توما کے ایمان کا اینڈ ہو گیا. یسوع نے اپنی جان دے دی، توما نے اپنا ایمان دے دیا. اور یہ وہ اس کی زندگی کے دن ہیں جب وہ اپنی گریٹسٹ شوق میں سے گزر رہا. سنڈے کو تمام شاگرد جمع ہوئے، ایک بند کمرے میں ہیں، شام کا وقت ہے، اور خداوند یسوع مسیح ان پہ ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا دیکھو میں جی اٹھا ہوں، زندگی اور قیامت میں ہوں. جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا جو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. لیکن تھامس اس قدر ڈپریسڈ ہے کہ آج وہ ان کے درمیان نہیں ہے. وہ کہیں اور اپنے گھر میں ہے، اور 10 شاگرد وہاں پر اس کمرے میں موجود ہیں. منڈے کو اگلے دن پیٹر اس کے پاس گیا اور اس نے تھامس سے کہا ہم نے یسوع کو دیکھا ہے، وہ جی اٹھا. تھامس نے کہا آئی ڈونٹ بلیو یو. پیٹر تیرا دماغ جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا، اٹس ناٹ پاسبل. میں نے اسے خود مرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے جان دیتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس کو صلیب پر دیکھا ہے. And it's difficult for me to believe that he is risen. اور
پیٹر اور باقی شاگرد اسے بار بار یہ احساس دلاتے ہیں، کنونس کرتے ہیں، تھامس یسوع مسیح جیوتا ہے، پر توما نے کہا میں نہیں یقین کرتا انلیس میں اس کے زخموں کو دیکھ لوں، اس کے جو کھیلوں کے نشان ہیں اس میں اپنی انگلیاں ڈال لوں اور اس کی پسلی میں اپنا ہاتھ ڈال لوں، انلیس اٹ ہیپنس آئی وونٹ بلیو، میں یقین نہیں کر سکتا۔ 8 دن گزر گئے، اگلا سنڈے ہے، 11 شاگرد وہاں پر بیٹھے ہیں کمرے میں، اور اس مرتبہ توما بھی وہاں پر ہے، اور خداوند یسوع مسیح ایک بار پھر بند کمرے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ خاموشی چھا گئی سارے کمرے میں، خداوند نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ خداوند نے توما سے کہا توما آگے آ اور میرے زخموں میں اپنی انگلیاں ڈال دو۔ توما مسیح کے نزدیک آیا، اس نے اس کے کیلوں کے نشان میں اپنی انگلیاں ڈالیں، اس کی پسلی میں جہاں پہ بھالا مارا گیا اپنا ہاتھ ڈالا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ توما کے شولڈرز پہ رکھا۔ توما مزید برداشت نہ کر سکا، وہ گھٹنوں کے بل ہو گیا، اور توما نے کہا آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ اینڈ دیٹس آل۔ توما یقین لے آیا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور یہ ہسٹری میں گریٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو کسی نے بھی مسیح کے بارے میں دی، مائی لارڈ اینڈ مائی گاڈ۔ فرسٹ ٹائم مسیح کے شاگردوں میں سے کسی نے اسے خدا کہا۔ ایوری ٹائم دے سیڈ یو آر دا سن آف گاڈ، تو خدا کا بیٹا ہے، 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 تو کلمہ ہے، تو مسیح ہے۔ لیکن توما نے کہا تو خدا ہے۔ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں کسی نے مسیح کو کہا یو آر گاڈ، مائی لارڈ اینڈ مائی گاڈ۔ توما نے خداوند پہ شک کیا، توما نے اس کا یقین نہیں کیا وہ جی اٹھا ہے۔ خداوند منڈے کے دن جب پیٹر اور اپوسٹلز یہ باتیں کر رہے تھے خداوند سن رہے تھے۔ نیکسٹ سنڈے جب خداوند ان کو ملنے کے لیے گئے تو اپنے آپ کو زندہ پروف کرنے کے لیے کہ میں جی اٹھا ہوں، اس نے توما کو کچھ نہیں کہا، اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اس نے صرف اتنا کہا کہ میرے زخموں کو دیکھو۔ And that was all. He needed to prove that he is risen. آج چرچ کو یہ پروف کرنے کے لیے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں سوائے اس کے کہ یسوع کے زخموں کو دیکھیں۔ مسیح نے کیسے ثابت کیا تھامس کو جو ڈاؤٹنگ تھا کہ میں جی اٹھا ہوں؟ اس نے اسے کوئی لیکچر نہیں دیا، اس نے اس کو میریکلز نہیں دکھائے، اس نے اس سے ٹیچنگ کی باتیں نہیں کی، اس نے کوئی پروفیسی نہیں کی، اس نے سمپلی کیا کہا لک ایٹ مائی وونڈز، میرے زخموں کو دیکھ لے۔ اور توما کے لیے اتنا کافی تھا۔ اور ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ تھامس نے سارے رسولوں سے زیادہ منسٹری کا کام کیا۔ یہ ایکسپیرینس اس کے لیے اس قدر وائٹل اور پاورفل تھا کہ شک کرنے والا رسول ایمان رکھنے والا رسول بن گیا۔ ہاللیلویہ! کیونکہ اس نے مسیح کے زخم دیکھے۔ کیا آپ نے مسیح کے زخم دیکھے ہیں؟ اگر آپ نے نہیں دیکھے آپ ایک کمزور مسیحی ہیں۔ کیا آپ نے اپنی رویا میں، امیجنیشن میں، فیلنگ میں، سروس میں، بائبل پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے کیا آپ نے مسیح کے زخم دیکھے ہیں؟ اگر آج تک آپ نے نہیں دیکھے ہیں مسیح کے زخم دیکھیں۔ اگر آپ چینج ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کنونسنگ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ پاورفل بننا چاہتے ہیں، اس کے جو زخم ہیں اس میں خدا کی پاور ہے۔ مسیح کے وونز میں نجات کی پاور ہے، مسیح کے وونز میں گاسپل کی پاور ہے، مسیح کے زخم انجیل کی انتہا ہیں۔
اگر آپ نے آج تک مسیح کے زخم نہیں دیکھے ہیں، آپ کی لائف اس طور سے چینج نہیں ہوئی جیسے اس کا چینج ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی زندگی میں وہ ڈیپتھ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آپ نے مسیح کے زخم نہیں دیکھے ہیں۔ The wounds of Christ. Hallelujah. تھامس مسیح پر ایمان لایا، خدا نے کہا تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہے وہ جو بن دیکھے ایمان لائے، ان دیکھے ایمان لائے۔ پھر بھی اس نے شکر کیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں۔ اس کے بعد توما نے بابل میں اپنی منسٹری کا آغاز کیا، اور کئی سال اس نے بیبلون میں، جو جسے ماڈرن عراق کہتے ہیں، وہاں پہ منسٹری کی۔ اس کے بعد وہ پریا میں گیا، ایران میں گیا، اور توما نے ایران میں ایک بہت بڑی منسٹری کی۔ اور اس کے بعد توما انڈیا میں آیا، اور اس نے اپنی زندگی کے آخری دور میں انڈیا میں ایک بہت بڑی منسٹری کی، اور پاکستان میں سے ہو کر گزرا، ٹیکسلا میں، جو اس وقت پاکستان نہیں تھا، انڈیا تھا۔ ٹیکسلا میں آج بھی ایک چرچ ہے، بار تھامس، جو توما رسول نے بلڈ کیا۔ اور پھر وہ انڈیا میں 52 AD میں گیا، 52 عیسوی میں تھامس انڈیا میں گیا، اور مدراس میں 72 AD میں اسے ایک ہندو نے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ سو یہ تینوں بگ کانٹیننٹس میں، نیشنز میں توما نے مسیح کی انجیل کو پریچ کیا، اور اس کا کام آج بھی قائم ہے، کیونکہ شک کرنے والا توما ایمان لانے والا توما بن گیا۔ کہاں پہ اس نے کام کیا؟ بابل میں، ایران میں، اور انڈیا میں۔ اور یہی تین آخری نیشنز ہیں کہ مسیح کے آنے سے پہلے ان تین نیشنز میں ایکسٹریملی گریٹ اور مائٹی اسپرچل چینج آئیں گے۔ آلریڈی عراق میں خدا کا کام شروع ہو چکا ہے، سیکنڈ ویو ایران میں آئے گی، تھرڈ ویو انڈیا اور پاکستان میں آئے گی، اور یہ سائنز ہوں گے کہ میرے مسیح کا آنا جو ہے وہ نزدیک ہے، کیونکہ توما کی منسٹری کو، توما کے فیتھ کو، توما کی قربانی کو بائبل میں، چرچ ہسٹری میں، کرسچینٹی میں ایک خاص مقام دیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم جان 20 کو اسٹڈی کریں، جان 11:16 میں دیکھیں گے توما کیا کہتا ہے۔ یوحنا 11 باب اس کی 16۔ پس توما نے، جسے توام کہتے تھے، اپنے ساتھ کے توام کا مطلب ہے ٹوین، اس کے یہ دیور ٹوین بردرز، دیور ٹو۔ توام کا مطلب ہے دو، ٹوینز، توما توام۔ ہاں جی، اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ یسوع نے کہا کہ میں لازرس کے پاس جاتا ہوں اسے زندہ کرنے کے لیے، توما نے کہا آؤ مرنے کے لیے چلیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو مرے گا، یہ ہمیں بھی مارے گا۔ کیسی اس کی لائف ہے؟ ڈاؤٹس، کرٹیسزم، ڈارکنس، شک۔ اور اس نے کہا ہم بھی اس کے ساتھ مرنے کے لیے چلیں۔ یوحنا 14 باب اس کی 5 آیت۔ اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ ہاں جی، اگلی آیت بھی پڑھیں۔ توما نے اس سے کہا اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ تو Christ is saying to his apostles, disciples, میرے لیے آخری فصل تیار کرو، اور تم جانتے ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو توما کہتا ہے ہمیں کیا پتا تو کہاں جا رہا ہے۔ His response was flat, refusing, rejecting, negative. ہمیں کیا پتا تو کہاں پہ، تو نے ہمیں بتائی نہیں میں کہاں پہ جا رہا ہوں۔ پہلے کیا کہتا ہے؟ آؤ ہم بھی اس کے ساتھ مرنے کے لیے لازرس کے پاس چلیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرے آخری فصل کا انتظام کرو، تم جانتے ہو جس راہ پہ میں جا۔ توما کہتا ہے ہمیں کیا پتا تو کہاں پہ جا رہا ہے۔ اور تیسرا حوالہ جان 20:25۔ پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔
मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख न देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली न डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में न डाल लूं, हरगिज यकीन न करूंगा। 26वीं आयत। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तूमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। 27वीं फिर आयत। उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद न हो बल्कि एतकाद रख। 28वीं आयत। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। 29वीं आयत। यीशु ने उससे कहा कि तू तो मुझे देख कर ईमान लाया है, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। बाकी शागिर्दों ने 25th आयत में हम देखते हैं, थॉमस से कहा कि हमने खुदावंद को जिंदा देखा है, वो जी उठा है। मरियम ने टेस्टमनी दी, पीटर ने टेस्टमनी दी, जॉन ने टेस्टमनी दी, पर थॉमस का रिस्पॉन्स क्या है? नो सर, जहां तक तुम्हारा ईमान है इट्स गुड फॉर यू, तुमने देखा है, बट आई डोंट बिलीव ही इज रिजन। मुझे यकीन नहीं कि वो जी उठा है। आई डाउट इट, मैं तुम्हारी गवाही पे शक करता हूं। और उसने एक कंडीशन रख दी और उसने कहा, जब तक मैं उसके कीलों के निशान में अपनी उंगली न डाल लूं और जब तक मैं उसकी पसली के निशान में अपना हाथ न डाल लूं, आई वोंट बिलीव ही इज रिजन। पीटर इज सेइंग, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने उससे बातें की हैं और वो कमजोर नहीं था और वो मान नहीं रहा था, एंड ही वॉज नॉट ब्लीडिंग, ही वॉज रेजरेक्टेड, ही वॉज ग्लोरिफाइड, ही वॉज पावरफुल, ही वॉज अनॉइंटेड। लेकिन तूमा क्या है? वो यकीन नहीं करना चाहता। आफ्टर 8 days खुदावंद उनके दरमियान फिर से आए संडे को, द नेक्स्ट संडे आफ्टर द रेजरेक्शन संडे। खुदावंद ने किसी से कुछ नहीं कहा, उसने तूमा से गिला नहीं किया, वो तूमा पे नाराज नहीं हुआ। उसने थॉमस से कहा, तूमा इधर मेरे पास आ। 27वीं आयत, कम हियर टू मी, मेरे नजदीक आ। थॉमस, तू यकीन नहीं करता मैं जीवता हूं, तू यकीन नहीं करता, दुनिया कहां से यकीन करेगी? जब मेरे अपने यकीन नहीं करते हैं तो गैर कौम में कहां से यकीन करेंगे? इधर मेरे पास आ। तू क्या चाहता है? तेरी क्या डिजायर थी? तेरी क्या शर्त थी? मेरे जख्मों को देखना चाहता है? इधर अपना हाथ आगे कर और ये देख, अपनी उंगली मेरे जख्मों में डाल दो। आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तूमा, तू मेरे 5 जख्मों को देखना चाहता है? ये मेरे सर की तरफ देख, जहां कांटों का ताज पहनाया गया था। आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। तूमा और आ गया और वो अपनी ट्यूनिक ऊपर करता है और यहां उसकी पसली में इतना बड़ा गैप है जहां पे रोमन सोल्जर ने भाला मारा था, सम 6 इंचेस का गैप है। और क्राइस्ट इज सेइंग, तूमा अब भी यकीन नहीं करता है, कोई बात नहीं, ये देख, अपना हाथ आगे कर, मेरी पसली में डाल और देख, मैं वही मसीह हूं जो जी उठा हूं। आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। द वुंड्स ऑफ क्राइस्ट, मसीह के जख्म हमें ये बताने के लिए काफी हैं कि मैं जी उठा हूं। आज भी आसमान पर अगर यीशु की वर्शिप होती है तो फरिश्ते यही कहते हैं, ज़बा किया हुआ बर्रा, ज़बा किया हुआ बर्रा। वही इज्जत के लायक है, वही तमजीद के लायक है, वही वर्शिप के लायक है। किसकी प्रस्तिश कर रहे हैं वो? द स्लेन लैम, द वुंडेड लैम, वो बर्रा जो जख्मी है, वो बर्रा जिसके जख्म है। आइए देखिए मुकाशरे की किताब में, and they were singing over there in the heavens, the angels, the saints, the church, the redeemed। और वो खुदावंद के लिए क्या टाइटल यूज कर रहे हैं? और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से
खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। सो अब आसमान पे एक नया गीत गाया जा रहा है। पहले एक पुराना गीत गाया जाता था, अब एक नया का मतलब है पहले कोई पुराना भी था और अब एक नया गीत है। और उस गीत में जो मेन एम्फसिस है, जो मेन रेफरेंस है, आसमान पे जो गीत गाया जाता है वो ज़बा किए हुए बर्रे के लिए है। द स्लेन लैम, द वुंडेड लैम। आसमान पे किसी चीज को एक्सॉल्ट किया जाता है, वो मसीह के जख्म है। हालेलुया। 12वीं आयत। और वो बुलंद आवाज से कहते विद अ लाउड वॉइस, बुलंद आवाज से आसमान पे ये कहा जाता है कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। हालेलुया। कौन सा बर्रा, कौन सा लैम? ज़बा द स्लेन लैम, ज़बा किया हुआ, द वुंडेड लैम, जख्मी बर्रा। सो मसीह के वूंड्स में कुदरत है, दौलत है, हिकमत है, ताकत है, इज्जत है, तमजीद है, जलाल है। हालेलुया। अगर आज आप ये जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह रेजरेक्टेड है, उसके किसको देखें? जख्मों को देखें। और एक बात जो मैं इनकरेज करना चाहूंगा, मेल गिब्सन की फिल्म द पैशन ऑफ क्राइस्ट मसीह की जिंदगी की आखिरी 12 घंटों में बनाई गई हैं, जिसमें सिर्फ मसीह के जख्म दिखाए गए हैं। सी इट, बिलीव इट, और वो आपकी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर देंगे। रोजे के साथ उस फिल्म को देखें एंड बिलीव मी, अगर आपकी लाइफ अभी तक चेंज नहीं हुई, मसीह के जख्म आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। बिल ब्राइट की बीवी ने बताया कि वो आखिरी बंदा जो बिल ब्राइट के पास आया उसके मरने से पहले दुआ करवाने के लिए, वो मेल गिब्सन था। और बिल ब्राइट ने उसके लिए प्रेयर की कि ये बंदा चूंकि फिल्म डायरेक्टर है हॉलीवुड में, ये एक ऐसी फिल्म बनाए जो यीशु के जलाल के लिए हो। हालेलुया। और मेरा ईमान है बिल ब्राइट की दुआ का जवाब खुदा ने द पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म की शक्ल में दिया है। और दुनिया की हिस्ट्री हमें ये बताएगी अब जितने लोग इस फिल्म की वजह चेंज होंगे, वो किसी और वजह से चेंज नहीं हुए होंगे, क्योंकि उस फिल्म में क्या है? द वुंड्स ऑफ क्राइस्ट, द सफरिंग ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। यूहन्ना 20 बाब की तरफ वापस आएंगे और अब हम पढ़ेंगे 17वीं आयत में से वर्स 17। यीशु ने उससे कहा, मुझे न छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। मरियम ने चाहा कि वो खुदावंद को टच करे, खुदावंद ने रिफ्यूज कर दिया। थॉमस ने चाहा कि वो उसके जख्मों में अपनी उंगलियां डाल सकें, खुदावंद ने ग्रांट कर दिया। तूमा ने जो डिमांड खुदावंद से की वो बहुत मुश्किल थी। तूमा ने जो सवाल खुदावंद से किया वो मुश्किल था। और कई दफा हम खुदावंद से मुश्किल सवाल करते हैं। तूमा ने जो खुदावंद से मांगा वो उसको नहीं मांगना चाहिए था। कई दफा हम खुदावंद से वो मांगते जो हमें नहीं मांगना चाहिए था। तूमा ने खुदा से जो निशान मांगा वो मुश्किल था, पर खुदा ने उसको दे दिया। तूमा ने जो डिमांड की वो किसी और रसूल ने नहीं की। खुदा ने किसी और को अलाउ नहीं किया कि वो उसके जख्मों में उंगली डाल सके सिवाय तूमा। उसने मरियम को अलाउ नहीं किया कि उसे टच कर सके। उसने किसी और को अलाउ नहीं किया कि उसको टच करे सिवाय तूमा। तूमा ने खुदा से जो मांगा उसे नहीं मांगना चाहिए था। तूमा ने जो क्वेश्चन किया वो नहीं करना चाहिए था। उसने जो डिमांड किया वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन खुदावंद ने उसकी बेइत्कादी को ईमान में तब्दील होने के लिए उसको ऐसे करने दिया। और खुदावंद ने कहा कि मेरे जख्मों में उंगलियां डाल के देख ले,
اور میری پسلی میں ہاتھ ڈال کے دیکھ لے، کیونکہ توما کے ایمان کو شفا کی ضرورت تھی، توما کے فیتھ کو ہیلنگ کی ضرورت تھی، توما کی بے اعتقادی کو شفا کی ضرورت تھی، توما کی منسٹری کو شفا کی ضرورت تھی، توما کی ڈسائپلشپ کو ہیلنگ کی ضرورت تھی، اور خداوند یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں شفا اس کے چھت ڈال دے بلڈنگ پہ، تو گاڑیاں مانگتا ہے، تو ٹائر مانگتا ہے، او میرے بندے مجھ سے قومیں مانگ لے، میں اور قومیں خداوند یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں شفا اس کے زخموں سے ملتی ہے، شفا اس کے زخموں سے ملتی ہے۔ اگر کوئی چیز توما کے ایمان کو شفا دے سکتی تھی تو وہ مسیح کے زخم ہیں، تو مسیح نے کہا بیٹا آگے آ اور میرے زخموں کو ٹچ کر تاکہ تجھے شفا ملے، آج چھو کے دیکھ لے، تو مجھے چھونا چاہتا ہے، مجھے چھو کے دیکھ لے، میرے زخموں کو ٹچ کر کے دیکھ لے، اور توما کے ایمان کو شفا مل گئی۔ اس نے خداوند سے کوئی اور ڈیمانڈ نہیں کی، خداوند میں تیرے سر پہ تاج دیکھنا چاہتا ہوں، خداوند میں تیرا تخت دیکھنا چاہتا ہوں، خداوند میں تیرا تھرون دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ کروبین سرافیم کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے جلال کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے صرف کیا ڈیمانڈ کی؟ خداوند میں تیرے زخموں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مسیح نے کہا آ اور دیکھ لے، بیکاز ہی نوز اینڈ ہی نیو ایٹ دیٹ ٹائم آلسو، جو بھی میرے زخموں کو دیکھ لے گا اس کو شفا مل جائے گی، کیونکہ اس کے زخموں سے جو لہو بہتا ہے وہ شفا دیتا ہے، وہ نجات دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ بدل دیتا ہے۔ اگر آج تک آپ کو شفا نہیں ملی ہے، بار بار اس کے زخموں کو دیکھیں، ہاللیلویہ، کیونکہ اس کے زخموں میں ہمارے لیے شفا ہے، اس کا ڈاؤٹ ختم ہو گیا۔ گرچہ اس نے گناہ کیا کہ اس نے مسیح کے جی اٹھنے پہ شک کیا، پر خدا نے اس کو معاف کیا۔ مبارک ہیں وہ جو بن دیکھے ایمان رکھتے۔ آپ ایمان رکھتے ہیں یسوع مسیح جی اٹھا ہے، ہاللیلویہ، اور اگر آپ مزید اس کے زخموں کو دیکھیں گے، اس کے زخموں سے اس کی قدرت جب آپ کی زندگی میں آئے گی، آپ کو شفا ملے گی، آپ کو برکت ملے گی، آپ کو رہائی ملے گی۔ ہمارے لیے ایمان رکھنا کہ وہ جی اٹھا ہے، بائبل کا ایویڈنس ہمارے لیے کافی ہے۔ بائبل کہتی ہے وہ جی اٹھا ہے تو وہ جی اٹھا ہے۔ پھر بھی اگر ہم گناہوں میں رہیں، نالائق رہیں، قرآن کے ساتھ نہ چلیں تو ہماری مرضی ہے۔ بائبل ہمارے لیے انف ایویڈنس ہے۔ جو بائبل پہ شک کرتا ہے وہ خدا پہ شک کرتا ہے، جو کلام پہ شک کرتا ہے وہ روح پاک پہ شک کرتا ہے، جو ورڈ آف گاڈ پہ ڈاؤٹ کرتا ہے وہ جیزس پہ، وہ ٹرینٹی پہ، وہ خدا پہ ڈاؤٹ کرتا ہے۔ بائبل کی ٹیسٹمنی ہمارے لیے کافی ہے کہ وہ نجات دہندہ ہے اور وہ جی اٹھا ہے۔ توما کے لیے بھی یہ ٹیسٹمنی کافی تھی۔ پھر اسے ایک سیکنڈ ٹیسٹمنی دی گئی۔ پیٹر نے اس سے کہا، میری نے اس سے کہا، 10 ڈسائپل نے اس سے کہا کہ ہم نے اس سے باتیں کی ہیں، وہ جی اٹھا ہے، لیکن اس نے بھائیوں کی گواہی پہ بھی یقین نہیں کیا۔ اگر آپ کو یقین نہیں کہ مسیح جی اٹھا ہے، بھائیوں کی گواہی کافی ہے۔ میری گواہی آپ کے لیے کافی ہے کہ یسوع میں جی اٹھا ہے، کسی اور کی گواہی آپ کے لیے کافی ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ لیکن توما نے کیا کہا کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں اس کے زخموں کو اور ان کو ٹیسٹیفائی نہ کر لوں، ان کو ٹیسٹ نہ کر لوں، ان میں اپنی انگلیاں نہ ڈال لوں، آئی وونٹ بلیو، میں یقین نہیں کروں گا۔ خدا نے کہا کوئی بات نہیں، اگر تو ایسے چاہتا ہے میں تیرے لیے ایسے ہی کرتا ہوں۔ توما کو شفا کی ضرورت تھی، توما کو تسلی کی ضرورت تھی، اس کو دونوں چیزیں مسیح کے زخموں سے مل گئے۔ مسیح کے بدن پہ آج بھی جو 5 زخم ہیں، یہ 5 سٹارز کی مانند ہیں۔ آج بھی وہ 5 سٹار جرنل کی طرح ہمارے درمیان جی اٹھا یسوع ہے، اور جب بھی آپ جی اٹھا یسوع کو دیکھیں گے
آپ کو اس کے بدن سے 5 سٹارز نظر آئیں گے. جہاں جہاں زخم ہوں گے وہاں پہ آپ کو کیا نظر آئیں گے؟ روشنی، سٹارز نظر آئیں گے. یہ بائبل میں لکھا ہے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں آپ کو وہ حوالے دکھاؤں، بٹ اٹس دیئر ان دا بائبل. جو مسیح کی خاطر آپ زخم اٹھائیں گے، فزیکل، اسپرچل، جب آپ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے وہ آپ کی باڈی پہ سٹارز کی مانند چمکیں گے. ہاللیلویہ. اور ہر ایک کسی کو پتہ چل جائے گا آپ نے مسیح خاطر کتنے دکھ اٹھائے ہیں، وہ آپ کے بدن پہ سٹارز کی مانند چمکیں گے. مسیح کے زخموں کو دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ ہم بغیر دیکھے بھی ایمان لا سکتے ہیں، اور آپ میں سے اکثر اس کے زخموں کو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں. آپ کلام کی شہادت پر ایمان لائے ہیں، لیکن جب ہم اس کے زخموں کو دیکھتے ہیں تو اس سے کیا چینج، کیا ٹرانسفارمیشن، کیا بلیسنگ ہماری زندگی میں آتی ہے. نمبر 1، مسیح کے زخم اس کی محبت کا ٹوکن ہے، اس کے لو کا ٹوکن ہے. اگر آپ خداوند سے پوچھیں خداوند تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، خداوند سمپلی یہ کہے گا میرے زخموں کو دیکھ لیں، یہ سب تیرے لیے ہیں، یہ زخم تیرے لیے ہیں، یہ تیری معافی کے لیے ہیں، یہ تیری نجات کے لیے ہیں، یہ تیری برکت کے لیے ہیں، یہ تیری شفا کے لیے ہیں، یہ تیرے آسمان پر جانے کے لیے ہیں، یہ تیری قیمت ہے. تو مجھ سے پوچھتا ہے میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں، میرے 5 زخموں کو دیکھ لیں. ہاللیلویہ. مسیح کے زخم آپ کی بے اعتقادی کی شفا کے لیے ہیں، مسیح کے زخم آپ کے جسم کی شفا کے لیے ہیں، مسیح کے زخم آپ کی بدن کی شفا کے لیے ہیں. ہاللیلویہ. نمبر 2، مسیح کے زخم اس کی موت کی سیلز ہیں، شہادت ہیں. کہ مسیح واقعہ ہی موت. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو مرے نہیں، کوئی اور مر گیا اس کی جگہ. سنا نا آپ نے بھی، مسیح تو مرے نہیں، صلیب پہ کوئی اور چڑھ گیا. مسیح کہتے ہیں نہیں، کوئی اور نہیں چڑھا، میں ہی چڑھا ہوں، میرے زخم دیکھ لو. آسمان پہ بھی جو نیا گیت گایا جاتا ہے وہ میرے زخموں کے تعلق سے ہے. ہاللیلویہ. کوئی اور نہیں صلیب پہ چڑھا، میں ہی صلیب پہ چڑھا. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو مرا نہیں تھا، بے ہوش ہوا تھا اور اسے نیچے اتار لیا. وہ کہتے ہیں نہیں، میں بے ہوش نہیں ہوا تھا، میں مر گیا تھا. خاص طور پر میری پسلی میں جو زخم ہے یہ بتاتا ہے کہ میں واقعی مرا تھا. ہاللیلویہ. میری پسلی کا زخم اس بات کا ایویڈنس ہے کہ میں مرا تھا، میری ہی موت ہوئی تھی. مسیح کے زخم اس کی موت کی سیل ہیں، اس کی موت کی شہادت ہیں. ہاللیلویہ. اگر مسیح میرے لیے مرا ہے پھر مجھے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے گناہ میرے مسیح نے لے لیے ہیں، میری کمزوریاں، میرے غم، میرے دکھ میرے مسیح نے لے لیے ہیں. تو دوسری بات کیا ہے؟ مسیح کے زخم اس کی موت کی شہادت ہیں. دے آر دا سیلز آف ہز ڈیتھ. پہلی بات کیا ہے؟ مسیح کے زخم کیا ہیں؟ They are the token of his love. They are the seal of his death. Number 3, they are the marks of his identity. یہ اس کی آئیڈینٹی کے مارکس ہیں، اس کی شناخت کی علامت ہے. آپ کے شناختی کارڈ پہ آپ کی علامت لکھی جاتی ہے، آئیڈینٹی مارکس. یسوع مسیح کے شناختی کارڈ پہ جو اس کے آئیڈینٹی مارکس لکھے ہیں وہ 5 زخم ہیں. ہاللیلویہ. یہ اس کی آئیڈینٹی ہے. کیا آئیڈینٹی ہے؟ کیا علامت ہے؟ کیا شناخت ہے کہ یہ وہی مسیح ہے، یہ وہی مسیح ہے. ہی از دا سیم کرائسٹ. جو مرا تھا وہی جی اٹھا ہے، جو مصلوب ہوا تھا وہی جی اٹھا ہے، جس میں 5 زخم لگے تھے آج بھی اسٹل وہ وہی موجود ہے. ہی از دا سیم جیزس. جس نے لازر کو زندہ کیا، ہی از دا سیم جیزس. جو آپ کا نجات دہندہ ہے، ہی از دا سیم جیزس. کیونکہ اس کے نشان اس کی آئیڈینٹی ہیں.
یہ کوئی اور نہیں جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسیح ہوں، یہ وہی مسیح ہے جو صلیب پر تھا. ہی از دا سیم جیزس. کوئی آپ سے کہے نہیں کوئی اور یسوع ہے، وہ یسوع تو مر گیا، وہ جی نہیں اٹھا، آپ کہہ سکتے نہیں میں نے اس کے زخم دیکھے ہیں. تو نے نہیں دیکھے، میرے دل نے، میری روح نے، میرے جذبات نے، میرے ایمان نے وہ زخم دیکھے ہیں. یہ وہی یسوع ہے، یہ کوئی اور یسوع نہیں ہے. ہاللیلویا. یہ اس کی آئیڈینٹی ہے. آج بھی جس کو یسوع نظر آتا ہے وہ اپنے زخم دکھاتا ہے. آئی ایم دا سیم جیزس. یسوع مسیح کے زخم ریزریکشن کی ڈاکٹرائن کو پروو کر دیتے ہیں. ہمیں اور کسی طرح سے بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے. اس کے 5 زخم یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. ہتھاں پیراں دے وچ کھیل رہا. ابھی ہم یہ گیت بھی گائیں گے کیونکہ وہ جی اٹھا ہے. ہی از دا سیم جیزس. شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ کون مرا اور کون جی اٹھا. وہی جو مرا وہی جی اٹھا. ہاللیلویا. وہی جو مصلوب ہوا وہی جی اٹھا. نمبر 4، اس کے زخم، اس کے سکارز اس کے لوگوں کے لیے آج بھی میموریل ہیں. آسمان پر آج بھی ایسا میموریل یادگاری کے طور پر موجود ہیں. میری یادگاری میں ایسا ہی کرنا. میری یادگاری میں میرے زخموں کو یاد کرنا. میری یادگاری میں میری موت کو یاد کرنا. میری یادگاری میں میرے جی اٹھنے کو یاد کرنا. اگر آسمان پر کوئی یسوع مسیح کی میموریل ہے وہ اس کے 5 زخم ہیں. جب بھی کوئی زمین سے دعا کرتا ہے آئے باپ ہمیں شفا دے، اور باپ بیٹے سے پوچھتا ہے اس کو شفا دوں یا نہ دوں، بیٹا جواب دیتا ہے میرے زخموں کو دیکھ لے. آئے باپ آپ زمین سے دعا کرتے ہیں آئے باپ میری مدد کر، یسوع کہتا ہے میرے زخموں کو دیکھ لے. آپ دعا کرتے ہیں باپ مجھے تسلی دے، یسوع کہتا ہے میرے زخموں کو دیکھ لے. ہم اس کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ ہمارے دکھوں میں شریک ہوتا ہے. ہم سب اس کی سفرنگ میں فیلوشپ کرتے ہیں. آج وہ آپ کے دکھوں میں ہیں، آپ اس کے جی اٹھنے میں شامل ہیں. آپ دعا کرتے ہیں باپ مجھے شفا دے، آسمان سے آواز آتی ہے ایز اے میموریل میرے زخموں کو دیکھ لے. آپ کہتے ہیں باپ میری مدد کر میں پریشان ہوں، اور باپ بیٹے سے کہتا ہے اس کے لیے میں کیا کروں، بیٹا کہتا ہے اس سے کہہ میرے زخموں کو دیکھ لے. ہاللیلویا. فرشتے جب بھی باپ کو ملنے جاتے ہیں وہ بیٹے کے زخموں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ذبح کیا ہوا برہی عزت، قدرت، تمجید، جلال، حکمت، بزرگی کے لائق ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح کے زخم ہمیں یہ بتاتے ہیں یسوع مسیح اصل ہے. ہی از دا ٹرو وائن. اس کا کام مکمل ہو گیا ہے اور اس نے جلال پایا ہے. His wounds are his memorial in heaven. اس کے جو سٹگمیٹا سکارز ہیں، اس کے بدن پر جو ابدی نشان ہیں، وہ یہ بتاتا ہے اس نے ہمیں ابدی نجات دی ہے، ابدی محبت ہم سے کی ہے. جو مقام، جو رشتہ، جو پوزیشن اس نے ہمیں دی ہے وہ ابدی ہے. جو کام اس نے کیا وہ مکمل ہو گیا، اس کے پیشن ابدی ہیں، اور جو نجات اس نے ہمیں دے دی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. ہاللیلویا. جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں وہ جواب دیتا ہے، کیونکہ اس کی باڈی پہ سٹگما ہے، خون کے نشان ہیں، زخم کے نشان ہیں. توما آگے آ، میرے ہاتھ دیکھ، ان میں اپنی انگلی ڈال دے. توما یہ دیکھ، یہ میرے پاؤں ہیں جو چھیدے گئے، ان میں اپنی انگلیاں ڈال کے دیکھ لے. اصل نشان ہے، کیونکہ میں نقلی مسیح نہیں، میں اصلی یسوع ہوں. جو موا تھا وہی جی اٹھا ہے، کوئی اور نہیں، میں ہی جی اٹھا ہوں. یسوع کہتا ہے آگے آ اور میری پسلی میں اپنا ہاتھ ڈال کے دیکھ لے، کیونکہ میں نقلی یسوع نہیں. میرے اندر نجات کے پھل ہیں، میرے اندر قربانی کے پھل ہیں، میرے اندر صلیب کے نشان ہیں. اور دیکھ میں جی اٹھا ہوں، اور یہ نشان میں نے رہنے دیے تاکہ تو اور تیرے جیسے لوگ ایمان لا سکیں. ہاللیلویا. اب آخر میں دیکھیں گے مسیح جی اٹھا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں،
لیکن اس کے وونز کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سینٹ اگسٹین یا آگسٹائن کیتھولک میں ایک بڑا اعلیٰ نام ہے مقدسوں میں، اور اگسٹائن نے کہا ٹولی لیگی، لیٹن میں اس نے کہا ٹولی لیگی، اور اس کا مطلب ہے ٹیک اٹ ریڈ اٹ، ٹولی لیگی اگسٹائن نے کہا، اس کا مطلب ہے ٹیک اٹ ریڈ اٹ۔ اس سے کہنے کا مطلب یہ تھا ٹیک دا بائبل ریڈ دا بائبل، لیکن جو اگسٹین کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ مسیح کے زخموں کے بارے میں دیکھ اور پڑھ، دیکھ اور پڑھ، اور جب تو دیکھتا رہے گا پڑھتا رہے گا تیری زندگی چینج ہو جائے گی۔ 4 مبشروں کے بارے میں پڑھ جنہوں نے انجیل لکھی اور انہوں نے مسیح کے دکھوں کے بارے میں کیا لکھا۔ یسایہ چیپٹر 53 پڑھ، 22 سام پڑھ، سارے سفرنگ چیپٹرز پڑھ، ٹولی لیگی ٹیک اٹ ریڈ اٹ، بار بار پڑھیں، بار بار دیکھیں، اتنا پڑھیں مسیح کے دکھوں کے بارے میں کہ آپ مسیح کے دکھوں کو دیکھ سکیں، آپ کا ایمان ہمیشہ کے لیے چینج ہو جائے گا۔ جو ابھی بھی آپ کے اندر شک کے ذرے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے خون سے دھل جائیں گے، ہاللویا، خون سے دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو شک ہے ابھی بھی کہ آپ کو شفا ملے گی یا آپ کو برکت ملے گی یا آپ کی دعا کا جواب ملے گا، مسیح کہتا ہے میرے زخموں کو دیکھ لو، ہاللویا، میرے زخموں کو دیکھ لو۔ مسیح کے دکھوں کے بارے میں اتنا پڑھیں، رات دن پڑھیں، بار بار پڑھیں، اپنے آپ کو شاگردوں کی جگہ پہ رکھیں اور محسوس کریں کہ جب یسوع دکھ اٹھا رہا تھا تو شاگرد کیا محسوس کر رہے تھے۔ جب آپ اس کے زخموں کو محسوس کریں گے، اس کی پینز کو فیل کریں گے، آپ کی لائف ہمیشہ کے لیے چینج ہو جائے گی۔ کیتھولک لوگ لیٹن میں سلیب کے تعلق سے جملہ کہتے ہیں کروس لکس، کروس لکس، اور اس کا مطلب ہے کراس از دا لائٹ، سلیب روشنی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں روشنی نہیں، ایمان کی روشنی، امید کی روشنی، آپ کی زندگی میں کس کی کمی ہے؟ سلیب کی کمی ہے۔ کروس لکس، کراس از دا لائٹ۔ اگر کوئی لائٹ دنیا کو چاہیے جو اس کو روشن کر سکے، اس کو سلیب کی روشنی چاہیے۔ دنیا کی لائٹ پھر بھی ڈارک ہے، یہ گناہ کو دور نہیں کر سکتی ہے، لیکن سلیب کی لائٹ گناہ کو ختم کر سکتی ہے۔ ہاللویا، مسیح کے دکھوں پہ غور کریں، مسیح کے زخموں پہ غور کریں، یہ تیرے لیے ہیں، یہ میرے لیے ہیں، ہاللویا، یہ دنیا کے لیے ہیں۔ اتنا غور کریں مسیح کے دکھوں پہ کہ آپ اس کو پکچرائز کر سکیں، آپ اس کو دیکھ سکیں، آپ اس کو 14 اسٹیشنز پہ جاتے ہوئے دیکھ سکیں، آپ اس کو سلیب لے کر جاتے ہوئے دیکھ سکیں۔ اور اس لیے میں انکریج کرتا ہوں نیکسٹ ویک ہم آپ کے لیے اویلیبل کریں گے دا پیشن آف کرائسٹ سی ڈی، تاکہ آپ اپنے گھر میں لے جائیں، دیکھیں اور بار بار دیکھیں۔ اس قدر آپ مسیح کے وونز کو دیکھیں کہ آپ ان کو فیل کر سکیں، اور جب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے، اس ہائٹ پہ پہنچیں گے کہ آپ مسیح کے زخموں کو فیل کر سکیں، بلیو می، آپ کی زندگی اندر سے باہر سے ہمیشہ کے لیے چینج ہو جائے گا۔ ہاللویا، wounded Jesus, bleeding Jesus, scarred Jesus، یہی نجات کی شہادت ہے، یہی وہ گاسپل ہے جسے دنیا کو دیکھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے۔ آخری بات، جب آپ لیتے ہیں ورڈ آف گاڈ کو اور پڑھتے ہیں، اور جب آپ اس کے دکھوں کو پکچرائز کرتے ہیں، تو مسیح کے دکھ، مسیح کا پیشن، مسیح کے وونز اس کی پریزنس کو ہمارے درمیان لے آتے ہیں، اور ہم نئے طور سے اور گہرے طور سے اس کی حضوری کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی خدا کی حضوری کو محسوس نہیں کیا، اس کے زخموں کو دیکھیں، خدا ان سے کہیں خدا میں ایمان تو رکھتا ہوں تیرے جی اٹھنے پہ، لیکن پھر بھی میں تیرے زخموں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے زخموں کو فیل کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے سفرنگز میں فیلوشپ کرنا چاہتا ہوں۔
اور جب ہم پاک شراکت لیتے ہیں ہم اس کی سفرنگ میں فیلوشپ کرتے ہیں اور ہم اس کی پریزنس کو ایک گریٹر ٹینیسٹی میں اپنے درمیان لاتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کمزور ہیں، آپ آزمائش میں گر جائیں گے، یسوع کے زخموں کو دیکھیں. اگر آپ اس کے زخموں کو دیکھیں گے، بلیو می، آپ کسی آزمائش میں نہیں گر سکتے ہیں. اس کے زخم اس قدر پاورفل ہیں کہ وہ آپ کو آپ کی ہر آزمائش میں سے پل آؤٹ کر سکتے ہیں، باہر نکال سکتے ہیں. مسیح کے زخم اس کی تعلیم کا پھل ہیں، اس کی ٹیچنگز کا فروٹ ہیں. اور اس کی زندگی میں پھل ہیں تو وہی نجات دینے والا ہے. مسیح کے زخم انجیل کی سچائی کو ثابت کرتے ہیں. It's the power of God. The wounds of Christ are the power of God. Touch them and you will be healed. See them and you will be changed. Believe them and you will be redeemed forever and evermore. Hallelujah. خداوند ہمیں اپنے زخموں کا مکاشفہ دے. جب آپ ایک بار زخمی یسوع کا مکاشفہ کرتے ہیں، یہ دنیا، اس کی آزمائشیں، اس کی ڈیزائرز، اس کی پل، اس کا لسٹ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے بریک ہو جائے گا. ہاللویا. اور ایک نئی ڈائمینشن، ایک نئی پاور آپ کی زندگی میں آئے گی، اور وہ اس کے صلیب کی اور اس کے زخموں کی قوت ہے. جب آپ مسیح کے زخم دیکھتے ہیں، جب آپ مسیح کے خون کو دیکھتے ہیں، یہ بلڈ آپ کی زندگی میں ریڈیمپشن کو لاتا ہے. یہ بلڈ آپ کی زندگی میں ہیلنگ کو لاتا ہے، اور یہ بلڈ آپ کی زندگی میں پاور کو لاتا ہے. ہم گیت گاتے ہیں، دیر از پاور ان دا بلڈ آف دا لیم. قوت ہے یسوع کے لہو میں. لیکن لہو کہاں پہ نظر آتا ہے؟ زخموں میں. زخموں میں. اگر آج یسوع آپ کو نظر آئے تو آپ اس سے پہلا کویسچن کیا کریں گے؟ اگر کبھی دعا کرتے ہوئے یسوع مسیح آپ کو ملے، آپ کو رویا میں اگر یسوع مسیح نظر آئے، آپ کو خواب میں اگر یسوع مسیح نظر آئے، اور اگر آج یہاں پہ یسوع مسیح آپ کو نظر آئے تو آپ پہلا کویسچن اس سے کیا کریں گے؟ اگر یسوع مسیح مجھے نظر آئے تو میں پہلا سوال اس سے یہ کروں گا، خدا مجھے الاؤ کر، مجھے پرمٹ کر، میں تیرے زخموں کو چھو سکوں. آلریڈی آئی بلیو ان اٹ، میں تجھ پہ، تیرے جی اٹھنے پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں تیری سفرنگز کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں، میں تیری پینز کو فیل کرنا چاہتا ہوں، میں تیری وکٹری میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں تیری قدرت کو صرف دیکھنا نہیں چھونا چاہتا ہوں. تیرے زخموں سے مجھے تیری قدرت نظر آتی ہے. ہاللویا. آئی وانٹ ٹو ٹچ یور وونڈز. میں نے ساری زندگی بہت سی چیزوں کو ٹچ کیا ہے. آپ ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں، آپ مادی دنیا کو ٹچ کرتے ہیں، آپ اور چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس ڈیوائن پرسنالٹی کو چھونے کی ضرورت ہے، اس کے وونڈز کو چھونے کی ضرورت ہے. جب کبھی یسوع مسیح آپ پہ ظاہر ہو، اس سے پہلے کہ آپ اس سے باتیں کریں اور آپ اس سے پوچھیں اور آپ اس سے مکاشفہ لیں، آپ اس کے آگے ریکویسٹ کریں، لارڈ جیسس گرانٹ می کہ میں تیرے وونڈز کو ٹچ کر سکوں. اس لیے نہیں کہ میں ایمان نہیں رکھتا، اس لیے کہ میں تیری وکٹری کو چھونا چاہتا ہوں، میں تیرے پیشن کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں، میں تیری ٹرائمف گلوری میں داخل ہونا چاہتا ہوں. ہاللویا. یسوع مسیح جی اٹھا ہے کیونکہ اس نے اپنے زخم ہمیں دکھائے ہیں. ہاللویا. ہمیں کوئی اور ثبوت نہیں چاہیے، کوئی اور کنونسنگ ایویڈنس خداوند نے اپنے ڈسائپلز کو نہیں دیا جس سے وہ ایمان لا سکے کہ میں جی اٹھا ہوں. اس نے دو کنونسنگ ایویڈنس ان کو دیے ہیں. نمبر 1، اس نے ان سے باتیں کی، یسوع کی باتیں اس کے جی اٹھنے کا ثبوت ہے. نمبر 2، اس نے تھامس سے کہا، بیٹا ادھر آ، میں تجھ سے ناراض نہیں، تو نے مشکل سوال کیا ہے لیکن میں تجھے الاؤ کرتا ہوں، تو میرے زخموں کو ٹچ کر کے دیکھ. ہاللویا. خدا ہم سب کو برکت دے. میرا یسوع جی اٹھا ہے، آپ کا یسوع جی اٹھا ہے. آئیں یسوع کے لیے تالیاں بجائیں. ہاللویا. وہ جی اٹھا ہے اور اس کے وونڈز ہمارے لیے کنونسنگ ایویڈنس ہے کہ وہ حقیقت میں جی اٹھا ہے. آسمان پہ بھی یہی ایویڈنس ہے کہ وہ جی اٹھا ہے، اور جو جی اٹھا ہے یہ وہی یسوع ہے جو موا تھا، اور جو موا تھا وہی جی اٹھا ہے. وہی 5 سکارز صلیب پہ تھے اور وہی 5 سکارز جی اٹھنے کے بعد ہیں. ہاللویا. یسوع مسیح جی اٹھا ہے.
खुदा हम सब को बरकत दे। आए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करेंगे। आए अपने हाथों को बुलंद करें और शुक्रगुजारी करें कि वो जी उठा। खुदा हम तेरा शुक्र हो कि तेरे जख्म असली हैं, हमने देखा है, हमने छुआ है, हम ईमान रखते हैं कि तू जी उठा है। आए सब दुआ करें। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले आपको बरकत मिली है। अगर अब तक आप गुनाहों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और आप अपने हालात और मुश्किलात के बायस कुचले हुए हैं, तो आज ही यीशु मसीह के पास आएं। वो आपको नई ज़िंदगी, गुनाहों से मुआफ़ी, शिफा और राहत बख्शेगा। यीशु ने फरमाया, ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। गुनाहों से तौबा और यीशु का इकरार करने से आप नई जिंदगी का तजुर्बा हासिल करते हैं। आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। शायद आप कहें, मैं तो पैदाइशी मसीही हूँ, मैं मसीही खानदान में पैदा हुआ हूँ, चर्च का मेंबर हूँ और मेरा नाम भी मसीही है। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता है। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिंदा किए जाते हैं। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो यीशु मसीह आज ही आपकी ज़िंदगी में दाखिल होगा और आपको निजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देगा। आप मेरे पीछे इस दुआ को दोहराएं। खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूँ कि तू मेरा शख्सी निजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में ज़िंदगी बसर की है। आज तो मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक साफ कर मेरी ज़िंदगी में आ और मेरी ज़िंदगी का मालिक और खुदाबंद हो। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूँ जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई ज़िंदगी के तजर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।